बुलेटिन में खुशामदीद। दरियाए चनाब, सतलुज, रावी और पंजाब के बेशतर नाले बेभर गए। किनारे आबाद बस्तियां उजड़ गईं। किसी का घर, किसी का खेत, किसी की जिंदगी भर की कमाई सैलाब बहा ले गया। सैकड़ों बस्तियां आबी रेले की जद में आ गईं। पानी के तेज बहाव ने आरजी बंद तोड़ दिए। फसलें बर्बाद और मकान डूब गए। 90,000 अफराद नकल मकानी कर गए। सियालकोट, साहिवाल, बहावल नगर, आरिफ वाला में फसलें, मलियामेट और मकान तबाह हो गए। खाना है न चारा। लाहौर के इलाके शाहदरा और फर्रुखाबाद में कई फीट पानी जमा है। दरियाए रावी से मुल्हिका मजीद आबादियों को भी संगीन खतरा है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद और खान की बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मिशगा तो खोल शहर को सैलाब ले गया। मीर तकी मीर ने तो शायद किसी एक शहर की तबाही पर यह मिसरा कहा होगा, लेकिन पंजाब में कई शहर और सैकड़ों आबादियां शदीद खतरे में हैं। यहाँ पे नाला है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। हम लोग रंगपुरे के रहायशी हैं। इन मामलों पे सियालकोट को आफतज़दा तो करार दे देना। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हम लोग कहाँ पे जाएं? सियालकोट और साहिवाल की हालत सबसे खराब है। आबादियों की आबादियां पानी में डूब गईं। दरिया चनाब, नाला एक डेक और पलखों के किनारे आबाद बस्तियां उजड़ गईं। किसी का घर, किसी का खेत, किसी की जिंदगी भर की कमाई पानी में डूब गई। फसलें बर्बाद हो गईं। हजारों अफराद की नकल मकानी। सैकड़ों लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मवेशियों के लिए चारा भी नापैद। नाला एक फुल भरा हुआ है, वो पूरे मोहल्ले में पानी है। जानवरों के चारे का इशू आ रहा है, लेकिन इंसान कोई भी है वो कुछ ना कुछ खा पी लेता है। हमारे 25 से 30 घर इधर से खराब हो गए। कसूर का भी अबतर अहवाल। दरिया रावी के सैलाब से शदीद मुतासिर लोग दुहाइयां दे रहे हैं। कोई साढ़े को खान पीन का समान नहीं, माल मवेशी वास्ते पट्ठा चारा को नहीं। हुकूमत से साड़ी अपील है कि साड़ी मदद की जाए। बहावल नगर में भी वसी इलाका। दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों में डूबे लोगों को माजी याद आ गया। उस वक्त भी इमदाद नहीं मिली। बच्चे हैं, कुछ उधर हैं, कुछ इधर हैं। माल मवेशी के हम बड़े बहुत तंग हैं। 2023 में जो सैलाबी रेल आया था, उस वक्त भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला था। दरिया रावी, सतलुज, चनाब में पानी की सतह मजीद बढ़ रही है। नाले बिखरे हुए हैं। इंतजामिया अलर्ट है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर के मशवरे दिए जा रहे हैं। लाहौर के करीब शाहदरा की बस्ती फारुखाबाद में दरियाए रावी का पानी आ गया। लोगों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नजीर भट्टी। इस वक्त शाहदरा की फरखाबाद आबादी मौजूद है, जो बिल्कुल दरिया के साथ है, बल्कि इसके बेड में है। इन्ना का पानी है जिन्ना का हिसाब नहीं। साढ़े कोल आपो अपनी कोई चीज़ां नहीं पड़ियां गईयां। कमरे भरे ने, समाना दे हर चीज उत्थे ही पई। सिर्फ अपनी जाना लेके बाहर आ गए। जबरदस्ती लोगों को निकाल रहे हैं। अभी कईयों का सामान घरों के अंदर है। 2 घर गिरे भी हैं। तकरीबन 400-500 घर यानी कि समझ लीजिए पानी के अंदर भी हैं। 88 का सैलाब ऐसा था, असर के टाइम पानी बढ़ा और रातों रात यहाँ फिर फरखाबाद के अंदर आ गया था। 88 के हिसाब से अभी आधा पानी है। नुकसान उनका हुआ है जिन्होंने नहीं माना आबादी जो बाद में बनाई नीचे। 9-10 गलियां हैं इस आबादी की जो कि इससे मुतासिर हुई हैं। लोग अपने घरों को ताले लगाकर जो है वो जा चुके हैं। सियालकोट में शदीद बारिशों का पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका है। शहर के मरकजी इलाके रंगपुर में 3 दिन से बिजली नहीं। मुतासिर अफराद पीने के पानी और खुराक के लिए दुहाइयां दे रहे हैं। तफसील क्या है, आमिर जावेद बट बता रहे हैं। रोज तक जारी होने वाली तूफानी बारिश तो थम गई, लेकिन सियालकोट के जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में कमी ना आ सकी। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद शहर के बस में 3 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ है। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। यहाँ पर पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। 3 दिन से लाइट नहीं है। यहाँ पे कैसे मोटर चलाएं, कैसे पानी भरें, ये पानी पिए हम लोग। कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। इनके एक्सपर्ट कहाँ है, हमें ये बता दें। तालाब वाला स्कूल है, वहाँ पे कुएं बनाए गए थे, मोटर लगाई गई थी कि यहाँ का सीवरेज का पानी जो डायरेक्ट बारिश का पानी जमा होता है उसको मोटर लगाकर नाला एक में फेंका जाए। हम छोटे छोटे थे तो उस वक्त भी यही है। अब मसला बूढ़े भी हो गए हैं तो यही मसला चल रहा है। 6 साल पहले नवाशी साहब आए थे इधर, वो कह रहे थे मैं कुछ करूंगा इनके लिए, तो मैं ना इधर नारे लगा रहा था बड़े जोश से। आज भी वही मसला है। 1 किलोमीटर चल के पैदल पानी में यहाँ पे आया हूँ। हमारी 3 दिन से बिजली नहीं है, गैस नहीं है,
پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس ختم ہو گئی ہوئی ہیں. سیالکوٹ کو دنیا کا امیر ترین شہر سمجھا جاتا تھا. آج امیر ترین شہر کی یہ صورتحال ہے. طریقے میں ڈوبا ہوا ہے, پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اینا پانی ہے دکان دے اندر 2-2 فٹ. ہن ہزار کٹ کے لے کے آئے کام کرن جانا سی. ساڈی نال دی دکان ہے کریانے دی, اودے کوئی تالے تروڑ گیا تھا. گھروں میں پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جو نا ارباب اختیار فوری طور پر جو ہماری مشکلات ہیں ان کا ازالہ کریں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. وقت ضائع کیے بغیر پانی کے ذخائر بنانا ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو. شہباز شریف نے کہا پاکستان قدرتی آفات کے نشانے پر ہے, وفاق اور صوبوں کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہے. آئندہ آنے والے سالوں میں ایسا عمل ہے جو کہ ریپیٹ ہوتا رہے گا. وفاق اور چاروں اکائیاں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مل کر ہمیں اس کو کام کرنا ہوگا. واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں بغیر وقت ضائع کیے اس کی تیاری کرنی چاہیے. انسانی زندگی بچانے کے لیے ڈیم بنانا ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سیاست سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد میں فیصلے کر لینے چاہیے. دریائے راوی میں کبھی اتنا پانی نہیں دیکھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلابی صورتحال کا فضائی جائزہ لیا. 38 ایئرز کے بعد جس طرح کا سیلاب آیا, پریسیڈنٹڈ واٹر فلو آیا, جس طرح انتظامیہ نے دن رات کام کیا, وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. اطمینان بخش بات یہ ہے حکومتی غفلت کی وجہ سے کوئی جان نہیں گئی. جو بھی آپ کا لاس ہوا ہے ہر وکٹم تک پہنچے گی, اس کے نقصان کا ازالہ کرے گی. لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے پانی کو سٹور کرنے کا انفراسٹرکچر بنانا بہت ضروری ہے. ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد میں اب کچھ فیصلے کر لینے چاہیے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ڈیموں کی تعمیر کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ. کہا ڈیم بن جاتے تو ہم نہ صرف سیلاب سے بچ جاتے بلکہ عوام کو سستی بجلی بھی فراہم کر دیتے. ہر شعبے سے بجٹ کاٹ کر زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں. 30 سال بعد بڑی فلڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہے. اگر ہم ڈیمز بناتے اس فلڈنگ سے بھی بچ جاتے اور ہائیڈل سے ہمیں سستی بجلی بھی ملتی, لوگ بیچارے پریشانی میں بھی نہ ہوتے. ڈیمز کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. ڈیم نہ بنانے سے پاکستان آبی دہشت گردی کا نشانہ بنا. ڈیم پر سیاست ہونے کی وجہ سے کام نہیں ہوا. ہمیں اس کا مستقل حل نکالنا پڑے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں وزیر اعظم تمام اسٹیک ہولڈرز کو متحد کریں, سر جوڑ کر بیٹھیں اور حل نکالیں. نہ بنانے کی وجہ سے یہ جو بھارتی دہشت گردی کا ہم شکار ہیں تو ہمیں اس کا مستقل حل بنانا پڑے گا. لیکن آج بڑے ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ ڈیمز پہ سیاست ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ رکا ہوا ہے پاکستان کے اندر. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی بارش اور سیلاب سے تباہی, ہلاکتوں کی تعداد 41 ہو گئی. مقبوضہ وادی میں بارش کا 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. 380 ملی میٹر بارش سے دریاؤں کے بند ٹوٹ گئے, متعدد پل اور سڑکیں بہہ گئی, موبائل براڈ بینڈ اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے. دریائے توی میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی. تعلیمی ادارے آج بھی بند ہیں. بھارت کے شمالی ریاستوں ہماچل پردیش اور مشرقی پنجاب میں بھی بارش سے تباہی پھیلی ہے. منالی اور پٹھان کوٹ کے دریاؤں میں شدید طغیانی ہے. آبی گزرگاہوں پر بنی عمارتیں اور گاڑیوں کو آبی ریلا بہا لے گیا. بھارتی محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے. منی بہاؤدین کی تحصیل پھالیا کے لوگ سیلاب میں بہ کر آنے والی مچھلیاں پکڑنے لگے. کسی نے مچھلی پکڑنے کے جال ڈالے تو کوئی پانی میں ڈور ڈال کر بیٹھ گیا. شکاریوں نے مچھلیاں پکڑ کر تھیلوں میں بھری. بعض افراد کے ہاتھ چند مچھلیاں ہی لگی. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. آبی گزرگاہوں پر غیر قانونی تعمیرات کا معاوضہ نہیں دیں گے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آبی گزرگاہوں پر اب تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی. وزیر آباد خانکی قادر آباد اور اطراف کے علاقے سے پانی اب اتر رہا ہے. بر وقت اور مربوط کوششوں کے باعث جانی نقصان کم ہوا.
آباد کا علاقہ، خانقی کے ساتھ کے ایریاز جتنے دیہات ہیں، قادر آباد کے ارد گرد جتنے دیہات ہیں وہ الحمدللہ محفوظ ہیں، اور اب پانی آہستہ آہستہ واپس جا رہا ہے. ہر 2-3 سال بعد کوئی نہ کوئی اسپیل آتا ہے، تو آبی گزرگاہوں میں اب تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی، اور آبی گزرگاہوں میں جو جگہیں تعمیر کی گئی ہیں اس کی کوئی معاوضہ بھی جو ہے وہ ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ غیر قانونی تعمیرات میں معاوضہ نہیں ہو سکتا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے نارووال کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بتایا کہ اس وقت ستلج، چناب، راوی تینوں دریا دباؤ میں ہیں. ہے کہ اس وقت بے آف بنگال سے آنے والا سسٹم، مغرب سے ڈیولپ ہونے والا سسٹم اور عربین سی سے ڈیولپ ہونے والا سسٹم نے اکٹھا یہ اثر دکھایا ہے. ستلج، چناب اور راوی یہ اس وقت سٹریس میں ہیں. ہمارے ضلع کا ایک مسئلہ یہ کہ ہم فرنٹ لائن کے اوپر ہیں. نالا ڈیک بھی آتا ہے، بسنتر بھی آتا ہے، بہیں بھی آتی ہے، راوی ریور بھی، یہاں سب انڈیا سے سب کچھ آتا ہے. اتنی بڑی ڈیواسٹیشن ہے. نارووال کو آفت زدہ ضلع ڈکلیئر کریں. MD واسا سیالکوٹ ابوبکر عمران کو غفلت اور کوتاہی پر معطل کر دیا گیا. ترجمان ضلعی انتظامیہ نے بتایا ہنگامی صورتحال میں بروقت انتظامات نہ کرنے اور غفلت پر محکمانہ کارروائی کی جائے گی. چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کاؤنسل فیصل شہزاد کو MD واسا سیالکوٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. سیکریٹری ہاؤسنگ پنجاب نے واضح کیا ڈیوٹی میں غفلت برتنے والے افسران کو ہٹایا جائے گا. جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ. سیلاب سے درجنوں بستیاں زیر آب آ گئیں. سینکڑوں ایکڑ کپاس، مرچ اور مکئی سمیت دیگر فصلیں تباہ ہو گئیں. علاقہ مکین کہتے ہیں چندہ کر کے بند بنایا ہے، مزید پانی آیا تو بند ٹوٹ جائے گا. حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس بند کو مضبوط کرے. یہ جو بند باندھا ہوا ہے بستی والوں نے چندہ اکٹھا کر کے باندھا ہے، لیکن جو پانی آ رہا ہے اس حساب سے یہ بند کچھ بھی نہیں ہے. تو ہماری حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ وزٹ کریں، یہ بند جو ہے نا مضبوط کروائیں. مال مویشی بھی ہمارے بیمار ہو گئے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے، اور ہماری فصلیں، گھاس وغیرہ یہ بھی ڈوب گئے ہیں، اور نہ ہی کوئی حکومت سے ہمیں مدد پہنچی ہے. دریائے ستلج میں پاک پتن کے مقام پر سیلاب. کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، لوگ پھنس گئے، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں متاثر ہوئیں. ADCR سمن عباس کا کہنا ہے 13 متاثرہ دیہات سے 4000 افراد اور ان کے مویشیوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. اس وقت 1 لاکھ کیوزک سے زیادہ جو ہے ڈاؤن ورڈ ڈسچارج ہے. ہم نے اب تک جو ریسکیو کے ذریعے ہے وہ آلموسٹ 4000 لوگ جو ہیں وہ ریسکیو کر لیے ہیں. 13 ولیجز جو ہیں وہ اس میں انوالو تھے. اینیملز تھے وہ بھی ٹرانسپورٹ کیے ہیں. لوگوں سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے نقل مکانی کریں اور محفوظ مقامات پہ پہنچیں. پنجاب میں تباہی مچاتے سیلابی ریلے سندھ کی جانب بڑھنے لگے. دریائے سندھ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی. گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کر دیا گیا. کنٹرول روم نے بتایا گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 3,95,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی. 12 گھنٹے میں 61,000 کیوسک پانی کی سطح بلند ہوئی. آئندہ 24 گھنٹے میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا امکان ہے. سیلاب سندھ میں داخل ہو رہا ہے. حکومت سندھ مکمل طور پر الرٹ ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سیلاب کے ساتھ بارش بھی ہو گئی تو اس کے لیے بھی انتظامات کر لیے گئے ہیں. صوبائی حکومت ساری صورتحال مانیٹر کر رہی ہے. اس وقت سندھ میں ہنگامی صورتحال نہیں. ملک میں موجودہ اس وقت سیلابی صورتحال ہے اور اب وہ سیلابی ریلا صوبہ سندھ میں بھی داخل ہو رہا ہے. تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ میں رکھا گیا ہے. اگر خدا نخواستہ اس سیلاب کے ساتھ ساتھ کوئی برساتیں اگر پڑ گئیں تو اس کے لیے بھی تمام انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے. میئر کراچی نے 1 ستمبر سے KMC کی 106 سڑکیں بنانے کا اعلان کر دیا. میڈیا بریفنگ میں مرتضی وہاب نے بتایا کہ ان کی ٹیم 60 روز میں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت کا کام مکمل کرے گی. اس کا تمام ڈیٹا KMC کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا. شہریوں کو سڑک سے متعلق کوئی بھی شکایت ہو تو وہ 1339 پر درج کروائیں.
یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں ہماری 7 اضلاع میں 106 سڑکیں کام کرنے کا آغاز منڈے سے سٹارٹ کر دیا جائے گا. میں نے اپنی ٹیم کو 60 روز دیے 106 سڑکوں کو ٹھیک کرنا, اور اس پہ جو شکایت شہری کی ہوگی اس کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کی نگرانی بھی کریں گے. شکایت ہوگی تو وہ 1339 پہ کمپلین کرے. ہم نے کانٹریکٹ کر دیا, پیسے ایلوکیٹ کر دیے. ان تمام کاموں کی جو پروگریس ہوگی ہماری ویب سائٹ پہ ایڈ کریں گے. گلی محلے جو ہماری ذمہ داری نہیں, وہاں پر بھی ہم نے ڈیولپمنٹ اسکیم اپروو کی ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. خبر کراچی سے. سول لائنز کے علاقے سے 4 سال کی بچی کے اغوا کا واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے. اغواکاروں نے 15 لاکھ روپے کا تاوان طلب کیا ہے. اس معصوم بچی کی تصویر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. تفصیل کیا ہے سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں. سلمان بتائیے. دیکھیں, سول لائن کا علاقہ ہجرت کالونی میں 4 سالہ بچی ماہرہ کو اغوا کیا گیا تھا. اس واقعے کا مقدمہ سول لائن تھانے میں درج کیا گیا تھا, لیکن گھر والے کہتے ہیں 15 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے. 4 سالہ ماہرہ کی ایک واقعے کی CCTV فوٹیج بھی آئی ہے جس میں ایک شخص, ہیلمٹ پہنا شخص گلی کے اندر مشکوک دکھائی دے رہا ہے. پولیس کو یہ کیس اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو ٹرانسفر تو کر دیا گیا ہے, لیکن 4 روز گزر گئے, پولیس اب تک اس بچی کو بازیاب نہیں کرا سکی. اہل خانہ غم سے نڈھالے. وہ یہ کہتے ہیں بچی گلی میں کھیل رہی تھی جب نامعلوم شخص اس کو اغوا کر کے لے گیا. اچھا, یہ جو CCTV فوٹیج میں بچی بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ گھر سے باہر تھی, یہاں سے اغوا کیا گیا اسے؟ دیکھیں, یہ بالکل اس کا گھر کے دہلیز پہ لگی ہوئی CCTV فوٹیج ہے, اور گھر کے باہر سے اس کو اغوا کیا. پہلی ایک CCTV فوٹیج ہے جس میں بچی گلی کے اندر گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پیچھے سے ایک ہیلمٹ پہنا شخص جس نے کالا ہیلمٹ پہنا تھا, یہ اس کے پیچھے آتا ہے. تھوڑی دیر بعد, کچھ فاصلے کے بعد, یہ وہاں سے واپس فرار ہوتے ہیں. اور اس کی بڑی بہن کو جس کی عمر 7 سال ہے, وہ بھی بتاتی ہے کہ بچی کو اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گیا. اب پولیس نے بچی کا بھی بیان ریکارڈ کر لیا. ایک CCTV فوٹیج بھی آئی ہے, لیکن اب تک پولیس اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکی ہے. کسی اور CCTV میں یہ کیپچر ہوا یہ شخص بچی کو لے جاتے ہوئے؟ دیکھیں, یہ تنگ گلیاں ہیں, اور آبادی کے لحاظ سے بھی اگر بات کی جائے تو یہاں پر پولیس کو زیادہ CCTV اب تک نہیں مل سکی ہیں. 1-2 گھروں میں جو CCTV لگی تھی وہ پولیس کو ملی ہے. اور انہی یہ تنگ گلیوں کی بات کی جائے, ہجرت کالونی سے مختلف علاقے نکلتے ہیں. آپ مختلف مقامات کی بھی CCTV فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں. اور جو فون کال آئی ہے اس کو ٹریس بیک کیا گیا, وہ کہاں سے آئی, کہاں سے جنریٹ ہوئی؟ دیکھیں, پولیس نے اس فون کال کو ٹریس کیا, لیکن اب تک اس میں کوئی خاص کامیابی پولیس کو تو نہیں ملی. اغوا کاروں کی جانب سے ایک بات کی گئی تھی کہ 15 لاکھ روپے لے کر والد کو بولا گیا تھا لیاری پہنچے, لیکن والد لیاری بھی پہنچے. اس کے بعد اغوا کاروں کی جانب سے کال جو جس نمبر سے رابطہ کیا گیا تھا, والد نے اس نمبر پر رابطہ کیا تو بھی دوبارہ ان کا رابطہ بحال نہیں ہو سکا. پولیس کو نمبر اب مشکوک معلوم ہو رہا ہے. پولیس کہتی ہے اس نمبر پر بھی تفتیش کر رہی ہے, اور علاقے کی مزید CCTV فوٹیجز بھی حاصل کی جا رہی ہے تاکہ یہ بات کلیئر ہو سکے کہ مبینہ. لیکن اس میں سلمان, بنیادی طور پر 4 روز ہو گئے, CCTV میں ایک شخص بچی کو لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایک مشکوک فون کال ہے. اب پولیس تفتیش کر کیا رہی ہے ایگزیکٹلی, کس ڈائریکشن میں؟ کیونکہ نہ فون کال کی طرف سے ان کو کوئی مدد مل رہی ہے, نہ CCTV سے. تفتیش ہو کیا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ 25 تاریخ کو پیش آئے والے واقعے میں اب یہ جو اغوا کاروں کی جانب سے ان کو کال آئی ہے, اس کے بعد یہ کیس اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. اب ایک سب سے بڑا اہم سوالیہ نشان یہ ہے, 25 تاریخ کو بچی لاپتہ ہوتی ہے, اغوا ہوتی ہے. گھر والے تھانے میں جا کے بتاتے ہیں کہ ہماری بچی اغوا ہو گئی, لیکن پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ درخواست دے کے چلے جائیں, علاقے میں پمفلٹ بانٹیں اور اپنی طور پر کوشش کریں. لیکن جب یہ کیس اس وقت سیریس لیا پولیس نے جب ان کو تاوان کی کال آئی, تو انہوں نے سول لائن پولیس نے ضابطے کی کارروائی یہ کی کہ یہاں پہ اب تاوان کی کال آ چکی, اور اب ان کو پتا چل گیا کہ بچی کو اغوا کیا گیا, تو انہوں نے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کیس ٹرانسفر کر دیا. کیونکہ 1 سے 2 دن تو انہوں نے اسی طرح ضائع کر دیا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ بچی علاقے میں کھو گئی ہوگی. بچوں کی گمشدگی پر زینب الرٹ کے تحت, اس ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہے وہ تو 1.5 دن ضائع کرنے کا نہیں کہتی, وہ تو گھنٹوں میں کارروائی کا کہتی ہے. دیکھیں, سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان یہ ہے, زینب الرٹ ہوں, جتنی بھی اپلیکیشن ہو, پولیس کی SOPs ہوں, تمام نظر انداز کر دی جاتی ہیں بچوں کے اغوا میں. ابھی بھی کراچی میں کئی کیسز ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کے مسنگ کیسز ہیں, لیکن پولیس اس طرح کے جو SOPs بنائی گئی ہے اس میں عمل درآمد کرتی نظر نہیں آتی. یہی کچھ سلسلہ معلوم ہو رہا ہے. سلمان, ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ یا تو اہل محلہ میں سے کوئی یا پھر قریبی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے, اور پھر بعد میں معاملات کچھ اور طرح سے بھی کھل کر سامنے آتے ہیں. علاقے کو سرچ اینڈ سویپ کیا گیا ہے. دیکھیں, پولیس اس کیس میں پولیس کو یہ بھی شبہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے والد کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں, ان کے پولیس کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جاننے والا ہی اس واقعے میں ملوث نہ ہو.
والوں کے اعتراف میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہی یہ موٹر سائیکل سوار شخص جس کے بارے پولیس کو سب کچھ لگ رہا ہے، نمبر مشکوک لگ رہا ہے، پولیس کو یہ کوئی قریبی رشتہ دار لگ رہا ہے یا جاننے والا لگ رہا ہے، لگ سب کچھ رہا ہے، کر کیا رہی ہے؟ دیکھیں پولیس کی کارکردگی اب تک اس کیس میں سوالیہ نشان بنی ہوئی، 4 سال کی بچی اغوا ہو گئی اور پولیس اپنی روایتی حربے استعمال کر رہی ہے. تھانہ ہے وہی کہتا ہے کہ کیس اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے پاس ہے اور اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کہتا ہے کہ کیس پر روایتی بنیادوں پر تفتیش کی جا رہی ہے، سی سی ٹی وی حاصل کی جا رہی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اغوا کاروں کی بھی کال آ گئی لیکن ان کی لوکیشن کیوں نہیں اب تک ٹریس ہو سکی، ان کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہ ہو سکا. گھر والے بھی اس بارے میں پولیس کی کارکردگی سے مایوس ہیں، انہوں نے بھی اپیل یہی کی ہے کہ اعلیٰ حکام جب تک نوٹس نہیں لیتے یقینی طور پر اعلیٰ حکام کو نوٹس لینا چاہیے کیونکہ یہ بچی 4 روز سے غائب ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، پولیس کس طرح سے تفتیش تحقیق کر رہی ہے، کس طرح سے اسے تلاش کر رہی ہے اور گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی، یہ تمام وہ پہلو ہیں جن پر پولیس کو سوچنا چاہیے، اعلیٰ افسران کو نوٹس لینا چاہیے. سلمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہجرت کالونی سیکٹر D2 کا یہ واقعہ ہے. سلمان بہت شکریہ. 30 روپے کے تنازع پر قتل کرنے والے مبینہ مقابلے میں ہلاک ہو گئے. مانگا منڈی لاہور میں پھل فروشوں نے تشدد کر کے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا تھا. CCD نے 2 مبینہ مقابلوں میں 4 ملزم ہلاک کیے. CCD چونگ نے بتایا ہے کہ زیر حراست ملزم چھڑوانے کے لیے ساتھیوں نے فائرنگ کی. ساتھیوں کی فائرنگ سے زیر حراست ملزم اویس اور شہزاد ہلاک ہو گئے. دوسرے مبینہ مقابلے میں شاہ گینگ کے 2 اہم کارندے ہلاک ہو گئے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ABI نیوز.